अस्सलाम वालेकुम। कंट्रोवर्सी टुडे के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। जैसा कि आपको मालूम कि अब तक की अहम खबरें और इन खबरों पर हमारे तबसरा निगारों की राय। तबसरा निगारों के तारफ़ से पहले आज के मौज़ूआत का आपसे तारफ़ करवाते चलें। आज हम पहले हिस्से में बात करेंगे अफ़गानिस्तान की सूरत हाल की। हमने एक दिन पहले अपने प्रोग्राम के अंदर ये इशू डिस्कस किया था कि अफ़गान हुकूमत का, अशरफ गनी हुकूमत का एक वफ़द जो है वो दोहा में मुज़ाकरात के लिए पहुँचा है। और उन्होंने अगरचे वो गिले शिकवे करके गए हैं, लेकिन वो मुज़ाकरात करने गए हैं। उन्होंने कहा पिछली दफ़ा चूँकि तालिबान अपनी जगह पे बड़े डटे हुए थे तो इसलिए हमारे बातचीत आगे नहीं बढ़ी। वो वक्त पहुंच गया, लेकिन आज उनके मुज़ाकरात शुरू होने की कोई ख़बर, कोई झलकी, कोई टिकर हमें कम से कम अल जज़ीरा से नहीं मिला। तो बाकी किससे मिलना था? अल जज़ीरा भी दोहा से ही अपलिंक होता है या वहाँ पे उसका हेडक्वार्टर है। अगर उससे नहीं मिलना तो फिर किससे मिलना था? एक तो ये बात हो गई। दूसरा, कल एक कॉन्फ्रेंस भी हुई, वर्चुअल कॉन्फ्रेंस हुई फ़ोन के ऊपर हमारे वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब की, और जनाब चीन के वज़ीर ख़ारजा ने उसको प्रिज़ाइड किया और अफ़गानिस्तान के भी हम मनसब जो थे वो उनके साथ रहे। ये भी एक अहम डेवलपमेंट थी। बाकी डेवलपमेंट जो हैं, बगराम का हवाई अड्डा हवाले कर दिया गया है लोकल गवर्नमेंट के साथ। पाकिस्तान के जो दिफाई अमूर के नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल एडवाइज़र जो हैं मोईद यूसुफ साहब, उनकी अपने अमरीकी हम मनसब से मुलाकात हुई है, जिसमें ये भी एक 1 पॉइंट एजेंडा था। ये वो सारी सूरत हाल है जिसके ऊपर बात होनी चाहिए, क्योंकि ये जो महफ़िल है, ये जो मीटिंग है, ये पाकिस्तान ने बड़ी कोशिश के बाद अरेंज की है और इसका सारा क्रेडिट जो है वो पाकिस्तान के सिपह सलार जनाब कमर जावेद बाजवा साहब को दिया है मीडिया ने। ये हमारा आज का पहला मौजू होगा। दूसरा मौजू पे हम बजट की अमूमी सूरत हाल पे बात करेंगे। इस वक्त हुकूमत बजट तकरीबन बना चुकी है, उसके जो हैं वो फाइनल टचेज़ उसको दिए जा रहे हैं। मौजूदा हुकूमत का ये 5वां बजट है। 2 ज़िमनी बजट ये पेश कर चुके हैं और 2 जो है वो सालाना बजट पेश कर चुके हैं, और यूं इनका ये 5वां बजट बनता है। आजकल जो है पीटीआई के लोग वो डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब के जो इंटरव्यू है उसके क्लिप्स निकाल के सोशल मीडिया पे शेयर करते हुए पाए जा रहे हैं। डॉक्टर हफीज़ पाशा के बकौल पाकिस्तान की जो जीडीपी है, जब हुकूमत कह रही थी कि वो -0.4% यानी तकरीबन -0.5% थी, तो उस वक्त उन्होंने कहा कि हमने कैलकुलेट की थी कि वो -2.25% थी। और आज जब हुकूमत जो है वो कह रही है कि पाकिस्तान की जीडीपी जो है वो 3.94% हो गई है, तो वो कह रहे हैं कि हमने इंडिपेंडेंटली जो कैलकुलेट किया है हुकूमत के डेटे से ही, उसके मुताबिक पाकिस्तान की जो जीडीपी है वो 2.1%, आप कह लें 2.25% के करीब पॉजिटिव में है। तो ये जो 2.25% को या 2% को 4% पे पहुँचाने का जो चमत्कार है, ये इसलिए भी बेनकाब होता है कि पाकिस्तान का तजारती खसारा जो है वो जनवरी से 3 अरब डॉलर महाना का 3 अरब डॉलर महाना का मैजिक फिगर क्रॉस कर गया हुआ है। अगर आपको याद हो तो 2018 के अंदर जब नवाज शरीफ को निकाल के मुल्क के अंदर जो है वो एक बदअमनी और गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा कर दी गई थी, तो उस वक्त पाकिस्तान का तजारती खसारा जो था वो 3 अरब डॉलर महाना पे पहुंचा था, और जो पीटीआई के उस वक्त क़यादत थी उसके ऊपर बहुत शोर मचाती नाचती हुई पाई जाती थी। इसके बावजूद कि हज नहीं हुआ, और जो हज के ऊपर 6 से 7 बिलियन डॉलर हमारे हाजी हजरात लेके जाते हैं ज़र मुबादला की सूरत में, वो नहीं गए। इसके बावजूद कि हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट में, करंट अकाउंट पॉजिटिव में था, क्योंकि हम खर्चे ही कुछ नहीं कर रहे थे, और जब खर्चे करेंगे तो बाहर से भी चीज़ें इंपोर्ट करना पड़ेंगी। इसके बावजूद कि मुल्क के अंदर कोई मेगा प्रोजेक्ट ऐसा शुरू नहीं हुआ जिसके लिए हमें मशीनरी बाहर से दरामद करनी पड़ती। पिछले जो मेगा प्रोजेक्ट कंटिन्यू कर रहे हैं उनके लिए भी अभी वो मशीनरी इंपोर्ट करने का सफ़र नहीं आया। इसके बावजूद अगर अदायगियों के तवाज़न के अंदर खसारा है और 3 अरब डॉलर महीने का खसारा है, तो इसका मतलब ये है कि काम ख़राब है, ज़र मुबादला बाहर जा रहा है और किसी और मकसद के लिए जा रहा है।
اور آج کے مہمانوں کا تعارف، آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں بریگیڈیئر سید غضنفر صاحب، اور بریگیڈیئر صاحب جو ہیں وہ دفاعی تجزیہ نگار ہیں لیکن تصویراتی محاذ کے اوپر بھی خصوصی نظر رکھتے ہیں، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں میاں سیف الرحمان صاحب، سینئر صحافی ہیں، ایڈیٹر ہیں روزنامہ جنگ کے اندر۔ بہت شکریہ سر آپ کا تشریف لانے کا۔ اور اسلام آباد سے ہمیں جوائن کریں گے جناب ممتاز بھٹی صاحب، ہمارے دن میڈیا گروپ کے بیورو چیف بھی ہیں وہاں پہ، اور ریزیڈنٹ ایڈیٹر روزنامہ دن۔ بھٹی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ بریگیڈیئر صاحب، آج جو ہے وہ وفد پہنچا، آج مذاکرات ہونے تھے طالبان کے اور افغان حکومت کے، اشرف غنی حکومت جو ہے وہاں پہ۔ میں پروگرام میں بیٹھنے تک دیکھ رہا تھا کہ کوئی خبر نہیں تھی اس حوالے سے، اور ظاہر ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس خبر کا جو کریڈٹ ہے وہ جناب قمر باجوہ صاحب کو دیا جا رہا ہے، ہمارے سپہ سالار کو دیا جا رہا ہے کہ انہوں نے یہ میٹنگ پاسبل کی ہے۔ ہم کوئی بھی موو کرتے ہیں پیس کے حوالے سے تو اس میں کوئی نہ کوئی بچ جاتا ہے، جسے کہنا چاہیے نا۔ کل پھر چین کے وزیر خارجہ، پاکستانی وزیر خارجہ اور افغان وزیر خارجہ کی آپس میں ایک سہ ملکی ملاقات بھی ہوئی ہے ورچوئل، وہ ساری اس حوالے سے ہے۔ تو کیا کتنی آپ کو توقع ہے کہ ہم کوئی نکال پائیں گے وہاں سے، یا طالبان اور افغان حکومت کوئی نکال پائے گی وہاں سے کوئی امن کی راہ؟ بہت بہت شکریہ رضی صاحب۔ اصل میں دو تین ٹینجنٹ ہیں جس کے اوپر، یا دو تین ایسے سینٹرز ہیں جہاں پہ اس پہ کام ہو رہا ہے۔ ایک آپ نے انڈیکیٹ کیا پاکستان، دوسرا چائنا کی جو ان کے جو فارن منسٹر نے چیئر کی ہے کانفرنس کا، تیسری ایک نیٹو کی کانفرنس برسلز میں ٹیوزڈے کو وہ بھی ہوئی تھی، جس کا موڈ پوائنٹ جو تھا وہ افغانستان کا پیس پروسیس ہی تھا۔ اور اس سے سب سے میرے خیال ان تمام چیزوں میں سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ موحد یوسف کی جو ملاقات ہوئی امریکن نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر سے، وہ اپنے ہم منصب سے اپنے منصب میں ملے وہ، اور وہ کوئی ان کی جو ملاقات ہے وہ 5-6 گھنٹے کے قریب چلی۔ اب اس ملاقات میں کیا ہوا، جو ان کی زبانی، موحد یوسف کی زبانی جو اس کا اگر آپ کٹس نکالیں تو وہ یہ آتا ہے کہ وہ دو چیزوں پہ امریکنز کو ری ایمفسائز کرتے رہے۔ ایک تو یہ کہ جی جو ہریڈ اپ وڈرال ہے وہ خطے کے لیے بہتر نہیں ہے، اور تو آپ ایک آرڈرلی قسم کا کام کریں، اور آرڈرلی قسم کا کام کرنے کے وڈرال سے ہٹ کے کوئی ایسا سسٹم ہونا چاہیے، کوئی ایسا سسٹم سیٹ اپ کر کے جائیں کہ افغانستان کے اندر وہ جو خانہ جنگی کی آپس میں جو لڑائی کی کیفیت ہے وہ پیدا نہ ہو۔ اور اس کے ذریعے کیا ہوگا، اس کے ذریعے ایک تو افغانستان کی سیکیورٹی تو متاثر ہوگی، لیکن ہمارے یہاں جو انفلکس آئے گا اس ریفیوجیز کا، وہ چونکہ اب دو چیزوں سے اس میں کرٹیل ہو گیا، اور اس کے بعد بہت بڑی پرابلم پیدا ہوگی جو میں فورسی کر رہا ہوں، وہ یہ کہ آپ نے افغان پاکستان بارڈر کے اوپر باڑ لگانی شروع کر دی ہے۔ اب وہ والا سسٹم جو پہلے ایگزسٹ کر رہا تھا وہ نہیں ہے کہ آپ کو ہر جگہ سے کراسنگ اویلیبل۔ نیچرلی اگر کراسنگ کے پار آ کے کوئی افغان مہاجرین بیٹھ سکتے ہیں، اور یا وہ ہو جاتے ہیں یا کراسنگ پوائنٹ سے کراس کرنا چاہتے ہیں، تو سیکیورٹی کے حساب سے جو افغان گورنمنٹ کے اندر جو انٹیلیجنس ایجنسیز کا اور دنیا کی ایجنسیز کا رول رہا ہے وہ اس کو سیبوٹاج کر سکتی ہے۔ ایک چھوٹا سا فائر وہاں پہ، گزشتہ 2 ہفتے میں ادھر سے فائرنگ بھی ہوئی ہے جی، ہمارے جوان جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں کانسٹنٹ۔ تو اگر اس کے ان افغان مہاجرین پہ فائر ہو جائے گی تو ایک اور کٹا کھل جائے گا، ایک اور چیز جو سامنے آ جائے گی۔ اب یہ چیزیں جو پاکستان نے ان کو پوائنٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کی، اب اس کا کیا کنکلوژن آپ دیتے ہیں؟ اس میں ایک اسٹیٹمنٹ آئی ہے جو نیٹو کے نیٹو کی جو ملاقات ہوئی تھی اس کے اندر ایک میں اسٹیٹمنٹ پڑھا تھا، انہوں نے کہا کہ جی جو افغانستان کے اندر جو سیکیورٹی فورسز ہیں دے آر ویری ویک، وہ بہت کمزور ہیں، وہ افغانستان کی سیکیورٹی کو سنبھال نہیں سکتی ہیں، تو ہمیں کوئی ایسا پروسیجر اڈاپٹ کرنا پڑے گا جس کے ذریعے ہم ان سیکیورٹی فورسز کی لاجسٹیکلی بھی اور آپریشنلی بھی مدد کرتے رہیں۔ اب وہ لاجسٹک اور آپریشن مدد کس طرح ہوگی، اس کے اندر پچھلے دنوں پاکستان میں بڑا بات چیت ہوتی رہی، جب آپ نے کہا کہ پاکستان کچھ بیسز دے رہا ہے، لوگوں نے کہا، آپ نے نہیں کہا، یہ سامنے آئے کہ بیسز دے رہا ہے یا ایریل روٹ دے رہا ہے، بہت زیادہ یہ خبر آئی۔ اور 2001 کا ایک معاہدہ تھا جس پہ ہم نے پچھلے ہفتے آپ سے ڈسکشن میں اس پہ پوائنٹ اس کو ایکسپلین بھی کیا تھا کہ وہ معاہدہ کیا ہے، اس کے تحت جو ہے پاکستان کچھ فیسلٹیز پرووائڈ کرنے جا رہا ہے، لیکن اس کے اندر اگر وہ پاکستان آج ڈینائی کر بھی چکا ہے، لیکن نیٹو کی جو اسٹیٹمنٹ اس کے اندر اب یہ یو ہیو ٹو سی ان دی اسٹیٹمنٹ کہ جی وہ کیا پاسبل ہے۔ تو پاکستان کے اوپر 2 طریقہ کار سے پریشر ڈیولپ ہو رہا ہے، 3 طریقے۔ ایک ہے جو وڈرال ہو رہا ہے آرڈر، مطلب ہے اب پہلے انہوں نے سپٹمبر کہا تھا، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اپنا جو ان کا نیشنل ڈے ہے 4 جولائی تک وی ول کمپلیٹ آر وڈرال۔
اور ابھی کوئی 17 C-17 کا لوڈ ہے انہوں نے بھیجا ہے، اور اس کے بعد کوئی 13,000 kg کا کوئی 30,000 کا جو ہے ڈیفنس اکوپمنٹ ہے جو انہوں نے تباہ کرنے کے لیے دیا، اور سانو دے جاؤ یار، تباہ کیوں کر رہے ہو؟ کوئی اونے پہنو 14,000 مختلف چیزیں ہیں جی ہاں، تو وہ کو اونے پہنو ہمیں بھیج دو یار، اس میں کون سی ایسی بات ہے، ہم آپ کے ساتھ تو کھڑے ہیں، ہمارے پاس ہی آنا ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں، اب یہ جو چیزیں یہاں پہ جو وہاں افغانستان کے اندر پیدا ہوں گی، پاکستان کے جو ٹاکس میں یہ ری ایمفائز، اور اگر یہ ودرال وداؤٹ ریچنگ این ایگریمنٹ ہوا، جو ایگریمنٹ آپ نے کہا جو آج میٹنگ ہو رہی ہے، اور وہاں پہ کوئی ابھی طالبان نے ویسے انڈیکیشن دی ہے، ان کے ترجمان نے بیان نہیں دیا، لیکن ایک انڈیکیشن وائلڈ سی آئی ہے کہ وہ افغان گورنمنٹ کے ساتھ مل کے کوئی اپنا ایک لائحہ عمل جو ہے وہ طے کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن اس میں ایک اور چیز جو ہے رضی صاحب، وہ یہ کہ افغان گورنمنٹ کے ساتھ مل جائیں گے۔ افغان گورنمنٹ تو جو اشرف غنی اور عبداللہ کے، وہ یہ نہیں چاہتے کہ آرڈر ایک امن آئے، اور دوسرا وہ یہ بھی نہیں چاہتے کہ آرڈرلی وڈرال ہو، کیونکہ امن آ گیا تو امن آ گیا تو جو سودا وہ بیچتے ہیں وہ کہاں سے آئے گا؟ اب لیکن افغان گورنمنٹ کے اندر اور بھی تو ایشوز آ جاتے ہیں نا، پھر نیشنل الائنس کا ایشو آتا ہے، وار لارڈز کا ایشو ہو جاتا ہے، کیونکہ اگر یہ آرڈرلی وڈرال نہ ہوا تو وہ علاقے جو طالبان کے اندر کنٹرول ہے، جو سگار کہتا ہے کہ 70% طالبان کے انڈر کنٹرول میں، باقی جو 30% میں جو وار لارڈ اور باقی گروپس ہیں وہ ایکٹیو ہو جائیں گے۔ وہ چیز ہے جو خانہ جنگی کو جنم دے گی۔ اب حالانکہ ایک چیز آپ کو اپریشیٹ کرنی پڑے گی کہ طالبان نے یہ کہا تھا کہ ہم اپنی سوائل کسی تھرڈ پارٹی کو یوز نہیں کرنے دیں گے، وہ اس پہ کمیٹڈ رہے۔ دوسرے، اس نیگوسیشن کو شروع کرنے سے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ ہم یہ جو انسیڈنٹ ہے، جو مطلب دہشت گری ہے یا جس طرح اس میں یا کانفرنٹیشن ہے، اس کے ہم اسکیل کو لو ڈاؤن کریں گے۔ وہ اسکول بھی آپ کو لو ڈاؤن نظر آ رہا ہے۔ تو ایک امید تو پیدا ہوتی ہے، اور وہ امید جو ہے وہ نیچرلی پاکستان کی کوشش ہے کہ افغانستان میں امن آئے۔ افغانستان میں امن آتا ہے تو خطے میں امن آتا ہے، لیکن اس کے جو اسپوائلرز ہیں بہت سارے کریکٹر ہیں، بہت سارے اسپوائلرز ہیں، وہ اس کو، اور اس کے اندر بہت بڑا پھر آپ کو لامحالہ کہنا پڑتا ہے، بہت زیادہ کریکٹر جو کردار جو ہے وہ انڈیا کی انٹیلیجنس ایجنسیز کا، جو این ڈی ایس کے ساتھ موساد کے ساتھ مل کے کر رہے ہیں، وہ آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس پروسیس کو کہیں نہ کہیں جھڑک لگ جاتی ہے، کہیں نہ کہیں آپ کو خراب ہوتا یا ڈیریل ہوتا نظر آتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ابھی مجھے لگتا موساد نے کال کی ہے، بریگیڈیئر صاحب تبصرہ ختم کر دیں۔ بھٹی صاحب، آج وفد، میں نے اس لیے آج یہ موضوع رکھا کہ کل کا وفد پہنچ گیا ہوا ہے افغان حکومت کا دوحہ کے اندر، اور مذاکرات کی آج میز سجنی تھی، لیکن میں الجزیرہ اور دوسرے چینل دیکھ رہا تھا، اور ظاہر ہے کہ یہ ایسی خبر نہیں تھی کہ جو وہ فائل نہ کرتے نا، لیکن وہاں پہ بالکل جسے کہنا چاہیے کہ ایسی کوئی خبر نہیں ہے۔ وہاں پہ یہ خبر مجھے ملی کہ 4 جولائی تک، جیسے بریگیڈیئر صاحب نے کنفرم فرمایا، وہ بھی ہو گئی، 300 فلائٹس بھی ان کی ہو چکی ہیں، اور جس میں 44% وڈرال بھی ہو چکا ہے، یہ بھی وہاں پہ مینشن ملا۔ پھر مجھے افغان طالبان، امارات افغانستان طالبان کا ایک جو ترجمان ہیں ڈاکٹر نعیم صاحب، ان کا وہاں پہ مجھے مل گیا ایک بیان، جو کہ انہوں نے ایک افغان ٹی وی کو انٹرویو میں کہا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے فیصلے جو ہیں وہ افغانستان میں ہوتے ہیں، اگر ہمارے فیصلے پاکستان میں ہوتے تو ہم بھی کب کے ہمارے ہاتھ پاؤں باندھ کے ہمیں امریکنز کے سامنے ڈال دیا گیا ہوتا، تو اس لیے لوگ یہ نہ کہیں کہ کوئی اسلام آباد میں کوئی ہمارا فیصلہ کر رہا ہے، ہمارے فیصلے افغانستان میں ہوتے ہیں۔ یور ٹیک سر۔ دیکھیں رضوان صاحب، ایک تو یہ کہ اس وقت جو افغانستان کی صورتحال ہے وہ بڑی افسوسناک ہے، اور صرف 1 مئی کے اندر جو وہاں پہ ہلاکتیں ہیں اور جو تباہ کاری ہے، اس کی کوئی ماضی میں مثال نہیں ملتی، سب سے زیادہ ہے۔ پھر یہ ہے کہ ایک بڑا حصہ جو ان کی سیکورٹی فورسز کا، بالخصوص پولیس کا ہے، وہ سرنڈر کر رہا ہے، اور اناؤنس کر رکھا ہے طالبان نے کہ یا سرنڈر کر دیں یا مارے جائیں، اب آپ کی چوائس ہے۔ ایک پولیس چیف نے سرنڈر کیا، ایک پولیس چیف جو ہے وہ ہلاک کر دیا گیا۔ یہ آج کا واقعہ ہے جو ایک پولیس چیف مارا گیا ہے۔ تو دیکھیں، پانی کا جو ڈیم تھا، سب سے بڑا ڈیم ادھر کندھار میں، اس کے اوپر انہوں نے قبضہ کر لیا ہے۔ بہت سارے علاقوں کے اندر پانی کی قلت پیدا ہو چکی ہے، پینے کا پانی نہیں وہاں پہ دستیاب ہے۔ جوں کابل کے گرد گھیرا جو ہے وہ تنگ ہو رہا ہے، بڑی بڑی ہٹس جو ہیں وہ اب وہ طالبان کھیل رہے ہیں، اور اہم لوگوں کو چن چن کر جو ہے وہ نشانہ بنایا جا رہا ہے۔
اور یہ ساری بہت سارے قبائل ان کے ساتھ خود شامل ہو رہے ہیں. اب یہ ساری ایک ایسی صورتحال ہے. اگر آج کا افغانستان آپ دیکھتے ہیں اور 20 سال پہلے کا افغانستان دیکھتے ہیں تو یقین مانیں رضوان رئی صاحب آپ کو یہ لگے گا کہ 20 سال پہلے کا افغانستان زیادہ پرامن تھا. 20 سال پہلے کا افغانستان جو ہے وہ زیادہ سٹیبل تھا. اس وقت جو نسلی تعصب وہاں پہ پھیلا ہوا ہے, نسلی جو گروہوں میں تقسیم ان کا معاشرہ ہے, جس طرح سے وہ آپس میں برسر پیکار ہے, تو یہ سوال اٹھتا ہے رضوان رئی صاحب کہ یہ جو امریکی یہاں پر آئے تھے یہ تو تعمیر نو کرنے آئے تھے, یہ تو مستحکم پاکستان افغانستان دینے آئے تھے, یہ تو وہاں پہ ایک لبرل سوسائٹی کا نعرہ لگاتے تھے اور وہاں پہ ہارمونی کی بات کرتے تھے کہ اس کو جو ہے وہ کوہرنس لائی جائے گی ان کے معاشرے کے اندر. معاشرہ تو مزید تقسیم ہو گیا. دیکھیں پیسہ انہوں نے وہاں خرچ کیا کوئی نہیں, وار لارڈز کے ساتھ مل کر جو ہے وہاں سے اپنا سامان گزارتے رہے, وہ قابو میں کیے ہوئے تھے, انہی کو پیسے دے کر لڑاتے رہے, خود پیچھے بیٹھے رہے. یہ ساری اب صورتحال اس بات کی متقاضی ہے کہ نیشنل سیکورٹی کونسل اقوام متحدہ کو بالخصوص جو ہے یہ جو انہوں نے وہاں پہ اربوں ڈالر لگائے پوری دنیا سے سمیٹ کر امریکیوں نے, اس کا حساب لینا چاہیے, آڈٹ ہونا چاہیے. یہ پیسہ انہوں نے وہاں پہ ان کے معاشرے کے اوپر خرچ کیا ہے یا انڈیویجولز کی جیبوں میں چلا گیا ہے. یہ تو افغانستان کے اندر ان کے جو آفیشلز ہیں وہ اور وار لارڈ مل کے کھا گئے ہیں. کہاں گیا وہ سارا پیسہ؟ افغانستان کے اوپر تو نہیں لگا. افغانستان کا تو انفراسٹرکچر اسی طرح ہے, اور جو بنا تھوڑا بہت بنا ہے وہ تباہ ہو رہا ہے. سڑکوں کے اوپر روز IED بلاسٹ جو ہے وہ ہو رہی ہیں, اور جو چھوٹا موٹا کام ہوا تھا وہ بھی عمارتیں کلیپس ہو رہی ہیں, وہاں پہ بازار جلا دیے گئے ہیں. تو یہ سارا کچھ وہاں پہ اس وقت ہو رہا ہے. گو کہ میڈیا اس طرح سے رپورٹ نہیں کر رہا, نہ افغان میڈیا نہ انٹرنیشنل میڈیا زیادہ رپورٹس اس کے اوپر نہیں کر رہا. اب ہم گڈی گڈی کھیل رہے ہیں, ہم کہتے ہیں امریکیوں کو یار کچھ نہ کہو, بس ان کو شکست کا داغ نہ لگے اور یہ یہاں سے نکل جائیں. ہم سمجھتے ہیں کہ وہ کوئی دنیا الو کی پٹھی ہے ساری کی ساری, اور وہ ہماری باتوں کو جو ہے وہ اسی طرح لے گی جس طرح ہم کہہ رہے ہیں. ہم نے پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا کیا کمٹمنٹس کر رکھی ہیں امریکیوں کے ساتھ, اور پہلے ہم نے اتنا نقصان اٹھایا, پھر ہم نقصان اٹھا رہے ہیں پارلیمنٹ, اور دوبارہ نقصان کی طرف جا رہے ہیں. پارلیمنٹ کے اندر کوئی ڈیبیٹ ہی نہیں اس کے اوپر ہو رہی. آج پیپلز پارٹی جو ہے اس میں بلاول بھٹو نے کہا کہ افغانستان کے معاملے کے اوپر پارلیمنٹ کے اندر ڈیبیٹ ہونی چاہیے. تو دیکھیں جتنے ابہام میں رکھیں گے جو ذمہ دار لوگ ہیں اس معاملے کو, وہ کل اکاؤنٹیبل ہوں گے اس کے لیے. پرویز مشرف صاحب آج جو انہوں نے ماضی میں کیا اس کے لیے اکاؤنٹیبل ہیں, اور جو آج والے کریں گے یہ کل اس کے اوپر اکاؤنٹیبل ہوں گے. مت کریں کوئی ایسی چیز جو آپ کی قوم کے یا آپ کے جو یکجہتی ہے قومی اس کو متاثر کرے. چیزیں اوپن کریں. جب چیزیں چھپائی جاتی ہیں ابہام پیدا ہوتے ہیں, سوال اٹھتے ہیں تو پھر آپ کہتے ہیں جی کہ ہم سے پوچھا جاتا ہے بھائی بتاؤ قوم کو کیوں نہیں بتاتے ہو, بھائی کیا معاملات طے پا رہے ہیں, ہمارے کیا اس میں سٹیکس ہیں, ہم امریکیوں کو یہاں سے نکلنے دے رہے ہیں, کیا کوئی اور جنگ ہمارے سر کے اوپر مسلط ہونے جا رہی ہے, اور کیا یہ جو آگ وہاں پہ بھڑک اٹھی ہے دوبارہ یہ کہیں بارڈر کراس کر کے تو نہیں گئی. ہمارے لوگ شہید ہو رہے ہیں اور مسلسل ہو رہے ہیں. آپ اپنی شہادتوں کی تعداد دیکھیں پچھلے 1.5 مہینے کے اندر, جیسے جیسے افغانستان کے اندر وائلنس جو ہے اس میں تیزی آئی ہے ایسے ایسے پاکستان کی فوج کے نقصانات ہو رہے ہیں. ہمارے ادارے ہیں, ہمارے جوان ہیں جو وہاں پر شہید ہو رہے ہیں, اور 20 سال بندے شہید کروانے کے بعد آج ہم کہاں پہ کھڑے ہیں. ہمیں یہ بڑا کلیئر ان کو قوم کے سامنے چیزیں رکھنی چاہیے. یہ فوج پاکستان کی قوم کی فوج ہے, اور یہ مزید 20 سال کی جنگ کی متحمل نہیں ہے. اس کے بہت زیادہ آلریڈی جو ہے وہ نفسیاتی اثرات بھی آئے ہیں, فائنینشیل اثرات آئے ہیں معاشرے کے اوپر. لوگوں کے ایک بچہ تھا شہید ہو گیا ہے, روتے پھرتے ہیں گلیوں میں, زندگی ان کی ختم ہو گئی ہے. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ گڈی شاہ محمود قریشی صاحب, عمران خان صاحب اور باقی سٹیک ہولڈرز نہ کھیلیں. قوم کے سامنے معاملات رکھیں, کنسنسس پیدا کریں. پولیٹکس بھی نہیں ہونی چاہیے اس کے اوپر, لیکن ایک قومی ڈائریکشن جو ہے وہ طے کی جانی ضروری ہے. بالکل ٹھیک ہے. میاں سیف الرحمان صاحب, جو بگرام کا سب سے بڑا ہوائی اڈہ تھا امریکیوں کا,
وہ انہوں نے حوالے کر دیا افغان فورسز کے. اور اس کے علاوہ بھی کچھ ایسے چھوٹے اڈے ہیں فار فلنگ کے جو انہیں باقاعدہ طالبان کے بھی حوالے کیے ہیں. ہلمند کے اوپر جب وہ حوالے کرنے لگے تو وہاں پہ شور پڑ گیا تو پھر بمباری کرنا پڑ گئی, ورنہ پرلے کچھ صوبوں کے اڈے جو ہیں نا وہ بڑے پرامن طریقے سے امریکنز نے خالی کیے ہیں. اور طالبان کی جو فورسز ہیں, ایک ان کی آرگنائزڈ فورس ہے اور ایک ان کے والنٹیئرز ہیں. ابھی تک وہ صرف والنٹیئر سامنے لائے ہیں, آرگنائز فورس وہ سامنے نہیں لائے, جو وہ کہتے ہیں فائنلی جب اس کو ڈسپلے اس وقت کریں گے جب ٹوٹل ہمارا جو ٹیک اوور ہوگا. تو ایسی صورت کے اندر جبکہ وہ افغانستان کی اپنی رائیول فورسز کے ساتھ فائر بندی کرنے کو تیار نہیں ہے, وہ کہتے ہیں جی ہماری فائر بندی صرف امریکن کو تھی, انہیں سیف پیسج دینے کا معاملہ تھا, اس کے اوپر ہم قائم ہیں, ان کے اوپر کوئی حملہ نہیں ہوا. تو مذاکرات کچھ نکلنے کا امکان ہے سر دوحہ سے؟ میرا خیال ہے کہ اس میں ابھی مسٹرسٹ بھی ہے آپس میں. میرا خیال ہے کہ باوجود اس کے کہ جیسے پاکستان کو اب کریڈٹ دیا جا رہا ہے کہ جی انہوں نے یہ ممکن بنایا, اور ماضی میں بھی کئی ٹاکس پاکستان نے ممکن بنائی, مری میں ٹاکس ہوئی اور آپ کے بہت سارے اس طرح کے جو نیگوسیشنز ہوئی ہیں, تو ٹیبل پہ طالبان کو لانے والے پاکستان کے ہی میرا خیال ادارے ہیں جنہوں نے اپنا رول پلے کیا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان اور میرا خیال ہے جن لوگوں کو ہم منا کے ٹیبل پہ لے آئے ہیں وہ بھی پاکستان سے ڈو مور والی کو بات ہی کرتے ہیں. مسٹرسٹ کو میں ڈو مور سے ہی تعبیر کرتا ہوں, یعنی کہ وہ ایک طرف تو سمجھتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے یہ ہمارے ضامن ہیں یا ہمیں یہاں پیس سیکیور کریں گے, لیکن جیسے بھی سول وار کی بھی باتیں ہو رہی ہیں وہاں پہ, وار لارڈزم ابھی بھی ویسے ہی ہے. پھر مسٹرسٹ اس طرح کا بھی ہے کہ اب بھی وہاں سے کچھ ایسی آوازیں اٹھتی ہیں کہ جی پاکستان میں وہ جو شوراز ہیں, کوئٹہ شورا, فلانا شورا, وہ سارے پاکستان میں مقیم ہے. پاکستان اب تو سارے افغانستان جی اب وہی پاکستان اس میں بارہا کہہ چکا ہے جی وہ تو یہاں ہے ہی نہیں, وہ تو آپ کے ہاں چلے گئے ہیں. اور پھر اسٹریٹجک ڈیپتھ کی بھی کبھی کبھی بات کی جاتی تھی. اب وہ بھی مانتے ہیں کہ وہ سارے وہ تقریباً میں وہی کہتا ہوں. لیکن یہ اتنا بڑا جو یہاں پہ خلا آ گیا نا جی, وہ ٹرسٹ کا جو گیپ ہے اس کو فل کرنا بہت بڑا چیلنج ہے میں سمجھتا ہوں, کیونکہ ادھر انٹرنل ڈسینشنز اور انٹرنل ان فائٹنگ بھی بہت ہے افغانستان کے اندر. اس کو اب کنٹین کیسے کرنا ہے, ہمیں تو کنسرن ہونا چاہیے کہ پاکستان یہاں پہ اب کیا کردار ادا کرے, کہ کیا فینسنگ کافی ہے, جیسے بریگیڈیئر صاحب نے کہا کہ فینس کے ساتھ آگے وہ لوگ بیٹھ جائیں گے اور ریفیوجیز کا مسئلہ بنے گا. اچھا امریکہ اپنے پریشرز ڈالے گا, لیکن امریکہ اب کسی حد تک وہ چونکہ اب کنارہ کر رہا ہے, لیکن بیسس کی بات ابھی میرا خیال ہے ان کے اندر ہے ابھی خواہش. بلیک واٹر والا آپشن بھی تو ہے جی, آپ دیکھیں نا ان کے مڈل ایسٹ میں کوئی 20 اور 21 کو پتہ نہیں بیسز ہیں, پھر یہاں 2-3 بیسز ان کے نون ہیں افغانستان میں, اور کچھ ویسے بھی ہیں میرا ان کے اس طرح کے سپاٹس ہیں جہاں سے وہ آپریٹ کرنا چاہ رہے ہیں. یہ ہے کہ وہ جانا بھی چاہ رہے ہیں, ساتھ ساتھ وہ چیمپئن بھی رہنا چاہتے ہیں اس پیس کے. اور وہ چونکہ سپوائلرز کی بات ابھی کی گئی, وہ اس میں سپوائلرز میں سمجھتا ہوں افغان گورنمنٹ کے اندر بھی ہیں, وہاں کی جو ایلیٹ کلاس ہے, اور اس لیے شاید آپ کے وزیر اعظم تو آپ اس کا بڑا برملا اظہار کر چکے ہیں. ابھی پچھلے دنوں وہاں پے ہزارہ بچیوں کے سکول کے اوپر حملہ ہوا ہے جی بالکل. اس کا الزام جو ہے وہ ان کے اپنے لوگوں پہ آ رہا ہے. آپ دیکھیں نا سپوائلر NDS سپوائلر ہے, پھر وہ کہتے ہیں جی ایک وہ ISKP ہے, خراسان پروونس کی ہے, اسلامک اسٹیٹ ہے, انڈیا کے اپنے اور بھی وہاں پہ TTA جو ہے اور TTP پہ بھی یہ آپس میں بھی ان کے نیکسس ہیں, اور کہتے ہیں جی انڈیا کے ساتھ ان کا بڑا نیکسس ہے. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ جہاں اتنے نیکسس والے لوگ جو پاکستان کے پرٹیکولرلی اور اس خطے کے الویشن ہیں, بدخواہ ہیں, وہ جا کے اس سارے معاملہ کو آپ کیسے کریں گے. وزیر اعظم نے تو بڑے آرام سے کہہ دیا ہمارے عمران خان نے جی پولیٹیکل سیٹلمنٹ کے بغیر اور افغان لیڈ افغان اونڈ پیس سیٹلمنٹ ہوگی تو معاملات ٹھیک ہوں گے. لیکن یہ کیسے ہوگا, صرف محض بیان سے ہوگا یا نیگوسیشنز کامیاب ہوں گی. افغان گورنمنٹ پھر الیکشن کا بھی شاید ایشو ہے. غالباً طالبان تو میرا خیال اس طرح کے الیکٹورل پروسیسز پہ اس حد تک اتنا نہیں فیتھ رکھتے کہ جس میں وہ سمجھتے ہیں کہ مینیورنگ مینیپولیشن ہوگی. نہیں, جو افغانستان میں الیکشن ہوئے تھے جی وہ کون سے مطلب عبداللہ کو بلا کے انہوں نے ڈال دیا. جی وہی سارے یہ تو وہاں, اور آلریڈی وہ 30% پلس تو میرا کنٹرول کر ہی رہے ہیں, اور اس میں ان کا انفلوئنس جو ہے کلاؤڈ ہے. لیکن اب امریکنز کے جانے کے بعد دیکھنا ہے. ہاں وہ تو میرا خیال ہے کہ میرا نہیں خیال کہ ان کے کلاؤڈ کے آگے, ان کی فورس کے آگے کوئی افغان نیشنل سیکورٹی فورسز ٹھہریں گی جو اندر سے ویسے ہی ٹوٹی پھوٹی ہیں میرا خیال ہے. اور وہ بھی پیسہ پوسا, وہاں منی گیم بھی بہت چل رہی ہے نا وہاں پہ. تو پراکسی وارز جو ہے میں نہیں آئی فورسی
پراکسی وارز بڑھیں گے. انڈیا اس وقت اپنا رول پلے کرے گا, وہ افغان فورسز کے اندر بھی پیسہ دے گا, جہاں جہاں انسٹیبلٹی کریٹ کرنی ہے, انسیکیورٹی کرنی ہے, وہ پھر ایسے کام کریں گے. اس میں ہاؤ وڈ یو کنٹین اٹ؟ بالکل ٹھیک ہے, یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے. ہمارے لیے رئیس صاحب ایک چیز تو ہمیں میرا حقیقتاً ایک چیز دیکھنی چاہیے, اور وہ یہ ہے کہ اب ہم اس کو ایف اینڈ بیٹس میں جس طرح مرضی لے آئیں کہ کیا ہوگا, کیا امریکنز نے وہاں سے نکلنا ہے, انہوں نے نکلنا ہے. بالکل, یہ ہارڈ ریالٹی, یہ ریالٹی ہوگی. یہ ریالٹی اگر یہ ریالٹی ہو گئی تو یہ افغانستان میں طالبان کی اور افغان کی جو بھی جیسی بھی حکومت ہے اور جو گروپس ہیں ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ کسی آؤٹ ریچ پہ پہنچے. پاکستان نے فیسیلیٹیٹ کو ایگزسٹنس, اب کو ایگزسٹنس, اور اس کے بعد اگر وہ نہیں ہوگا تو افغانستان میں وہ خانہ جنگی ہو سکتی ہے. افغانستان میں اگر خانہ جنگی کو کوئی کنٹرول کر سکتا ہے تو وہ طالبان کی گورنمنٹ کنٹرول کر سکتی ہے, جیسے انہوں نے پہلے انہوں نے کیا. تیسری چیزیں جہاں تک بھٹی صاحب نے وہ کرپشن کا اور وہ کہا تو وہ بالکل صحیح ہے, وہ یہ وار لارڈ نہیں کھا گئے, وہ جو امریکن کانٹریکٹرز تھے نا وہی, اور اس کے اوپر انویسٹیگیشن رپورٹ آ گئی ہے, سگار کی رپورٹ آئی ہے کہ جو امریکن نے پیسہ دیا تھا اس میں اگر 100 بلین دیا تو 70 بلین تو واپس چلا گیا, 30 بلین کا کام وہ نچلے والے کانٹریکٹرز نے کھا لیا. اس لیے آپ کو افغانستان وہیں کھڑا نظر آتا ہے جہاں پہلے کھڑا ہوا تھا. بلکہ اگر افغانستان کو انڈیپینڈنٹلی تھرائیو کیا جانے تو بہتر ڈلیوری ہوتی. یہ تو امریکن نے خود ہی پیسہ دیا, خود ہی کھایا, اور یہ سگار کہتی ہے, میں اور آپ نہیں کہتے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ 5 سال ہم اکنامک سپورٹ دیں گے آپ. دوسری وہاں وار لارڈ کا آپ رول ختم نہیں کر سکتے, یہ طالبان نے ان کی حکومت نے ختم کرنا ہے وہ, کیونکہ وہاں پہ ان کا جیوگرافیکل لے آؤٹ ایسا ہے کہ ہر علاقے میں ایک وار لارڈ نے رہنا ہے, کیونکہ ہر علاقہ الگ الگ گورن ہوتا ہے. تو اب کوشش یہ پاکستان نے جس طرح کی ہے, ہمارا جس وقت کنسرن ہے وہ یہ ہے, اور ہمیں ڈیمانڈ یہ کرنی چاہیے کہ نو مور بیسز ٹو دی امریکن گورنمنٹ اور امریکن فورسز آن آر سوائل. وہ جا رہے ہیں, دے شوڈ ہینڈل اٹ. خراب ازبکستان سے کریں, تاجکستان سے کریں, کہیں سے کریں, ہمیں اب ایک اور جنگ کے اندر نہ پھنسا دیں. بالکل ایبسولوٹلی جی, ہمیں جنگ لڑنے کا کوئی شوق نہیں ہے. ہمارا جو ہے وہ جوانی گزر گئی, اس کو دیکھتے ہوئے ہم یہ نہیں چاہتے ہمارے بچوں کے بھی بچپن اور جوانیاں جو ہیں وہ اس طرح کی حرکتیں دیکھتے ہوئے گزر جائیں. پروگرام میں فی الحال وقفہ. ویلکم بیک. کنٹروورسی ٹوڈے کے اندر ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں بریگیڈیئر غضنفر صاحب, میاں سیف الرحمان صاحب اور ممتاز بھٹی صاحب. بجٹ جی آ رہا ہے, اور بجٹ کے اندر بریگیڈیئر صاحب اس وقت جیو اسٹریٹجک سچویشن اپنی جگہ کے اوپر, ڈومیسٹک چیزیں اپنی جگہ کے اوپر, مہنگائی اپنی جگہ کے اوپر. میں چاہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا نا ہم اپنا وی شوڈ اسٹارٹ آور ہارٹ, اسپیکنگ آور ہارٹ آؤٹ. یہ بتائیے گا کہ بجٹ کے حوالے سے کیا کیا ترجیحات ہیں جن کو سرکار کو مد نظر رکھنا چاہیے آپ کی ذاتی رائے میں؟ میری ذاتی رائے میں سب سے پہلے چیز جو جس کو آپ وہ بیس لائن کہیں گے یا آپ کہتے ہیں رائڈر کلاؤز کہتے ہیں اس کو, ایک بہت امپورٹنٹ وہ یہ ہے کہ بجٹ میں جو آپ اقدامات کریں, جو آپ انیشیٹوز لیں, جو آپ پرپوزلز دیں, جو بجٹری گرانٹس دیں, جو فیسیلیٹیشن دیں, جو آپ چیزوں کو ایز کرنے کی کوشش کریں, اس کا ڈائریکٹ ایفیکٹ جو ہے وہ عام آدمی پہ پڑنا چاہیے. اب عام آدمی پہ ڈائریکٹ ایفیکٹ سے مطلب ڈائریکٹ بینیفٹ, ڈائریکٹ بینیفٹ ایفیکٹ آپ نے صحیح کیا, مجھے تصحیح کی. ڈائریکٹ بینیفٹ جو ہے وہ عام آدمی. اب یہ دو طریقہ کار سے ہو سکتا ہے. ایک ہوتا ہے کہ جی آپ لوگوں کی جو اگر سیلریڈ کلاس کو دیکھتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ آپ لوگوں کی ٹیک ہوم سیلری کو بڑھائیں. جی بالکل ٹھیک. اس ٹیک ہوم سیلری کا مطلب ہے کہ جو بھی آپ سیلری دے رہے ہیں اس میں ٹیکسز کو جب آپ نکال دیتے ہیں تو ٹیک ہوم جو پیسہ ہوتا ہے اس کو انہانس کریں. جو باقی لوگ جو پرائیویٹ سیکٹر میں آتے ہیں ان کے لیے جو مارکیٹ انفلیشن ہے اس کو آپ کم کریں, کیونکہ وہ تو جو پرائیویٹ سیکٹر وہ تو جو کما رہے ہیں اس کے ذریعے وہ اپنا وہ اس کو گورنمنٹ تو نہیں دے رہی. اچھا اگر وہ کما رہے ہیں تو ان کے کمانے کے جو ایونیوز ہیں ان کو ایسے فیسیلیٹیٹ کریں کہ ان کی پروڈکشن زیادہ ہو,
ان کی کیپیسٹی زیادہ ہو اور ان کی جو انکم ہے وہ بڑھے اور ان کے الائٹ خرچے جو وہ کم ہوں. اب وہ الائٹ خرچے کس طرح کم ہوں گے؟ اس میں بہت بڑی چیزیں ہیں, جیسے آپ کے الیکٹریسٹی بلز ہیں, اگر آپ ایگریکلچر سے ریلیٹ کرتے ہیں تو ٹیوب ویل بلز ہیں, پانی کے بل ہیں, اگر آپ سبسڈیز جو دیتے ہیں اس کے حساب سے ہے, جو آپ میڈیسنز دیتے ہیں اس کے حساب سے. یہ ایک ہولسم چیزیں ہیں جس کو آپ ویو کرتے ہیں ایک کامن آج, کیونکہ ایک چیز ہے جو میکرو ہے, اسٹرکچر لیول پہ جو چیزیں ہیں, اسٹرکچر لیول پہ جو چیزیں ہیں اگر وہ بہتر ہو رہی ہیں, اس میں آپ کا ریونیو بہتر ہو رہا ہے, ٹیکس کلیکشن بہتر ہو رہی ہے, آپ کا اگر جو آپ کا ریزرو ہیں وہ بڑھ رہے ہیں, اگر آپ کوئی ٹرم فائننسنگ جو ہے وہ بڑھا رہے ہیں جس کے ذریعے آپ کی مشینری آ رہی ہے, اس کے اندر کیپیسٹی بڑھے گی. اس کے حساب سے جو رات میں شوکت ترین صاحب کو سن رہا تھا اور جو ویژن وہ دے رہے تھے, اگر تو وہ ویژن امپلیمنٹ ہوتا ہے جس میں ان تمام چیزوں کے ذکر وہ کر رہے تھے جو نہ صرف ایک کامن آدمی کے حساب سے بلکہ میڈیم طبقے کے حساب سے اور انڈسٹریلسٹ بیس کے حساب سے جو ضروری ہوتی ہیں, اگر وہ چیزیں آپ اڈاپٹ کرتے ہیں تو جو حکومت آج اپنا کلیکشن کے ریونیو جو کاؤنٹ کر رہی ہے یا جو اسٹانس وہ لے رہی ہے, وہ پھر جس کو کہتے ہیں نا پریکٹیکل مینیفیسٹیشن, یعنی اس کی ظاہراً عملاً جو شکل نظر آئے گی, اگر وہ عملاً شکل عام آدمی کے حساب سے, میڈیم طبقے کے حساب سے, سیلری کے حساب سے نظر آتی ہے اور آنے والے دنوں میں اس کا اثر پڑتا ہے, تو وہ ہوتا ہے بجٹ جو صحیح طریقہ کار سے ایک نیشنل بجٹ اس کو گرانٹ کر سکتے ہیں. اب اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں, جیسے ایک میں آپ کو مثال دیتا ہوں, اگر امریکن بجٹ بنتا ہے, اب $736 بلین کا امریکن بجٹ بنا ہے جو بائیڈن نے دیا, اس کے اوپر تنقید ہو رہی ہے کہ بھئی یہ $736 بلین از ناٹ سفیشینٹ, آپ اس کو $1 ٹریلین پہ لے کے جائیں. انہوں نے یعنی ابھی فورن بیسس کی ذکر ہو رہی تھی, انہوں نے $80 بلین فورن بیسس کے ایکسپینڈیچرز کے لیے رکھے, اوورسیز بیسس کے ایکسپینڈیچر کے لیے. تو میرا مطلب بجٹ پرسپیکٹو میں یا فور کاسٹ میں ہمیشہ تنقید کا بھی نشانہ بنتا ہے اور ہمیشہ اپنا ہائی ویلیو کا بھی نشانہ بنتا ہے. تو میرا خیال یہ چیزیں کنفرنٹیشن میں چلتی رہیں گی. اور امریکہ میں بھی بنتا ہے, امریکہ میں یہی اور کہہ رہا ہوں, امریکہ جو ہے وہ دنیا کے ہر ملک کا ہمسایہ ہر ملک کا ہمسایہ بھی ہے. تو آج اس کو تنقید کر رہے ہیں جو ان کے کون کے جی آپ نے کیا $73 بلین کیا دیا آپ نے, تو اٹ شوڈ گو ٹو $1 ٹریلین. تو میرا مطلب کہ یہ بھی جو بجٹ دیں گے اس کے اندر پٹ فالس تو ہوں گے, اس کے اندر ویکنیسز بھی ہوں گی, لیکن اوور آل اگر اس کا امپیکٹ بہتر ہو آپ کی سوسائٹی کے اوپر, لوگوں کے اوپر, انڈسٹری کے اوپر, پروڈکشن کے اوپر, اور اس کی کمٹمنٹ جو ہے کل رات شوکت ترین صاحب نے دی ہے, تو آئی ہوپ کہ وہ اسی طریقے سے امپلیمنٹ ہوتا جس طرح وہ اس کو انویسٹ کر رہے تھے, تو پاکستان پھر ایک ترقی کی راہ پہ چلنے کی. چلیے بہت شکریہ. ہم چلتے ہیں بھٹی صاحب کی طرف. بھٹی صاحب, بجٹ آ رہا ہے جی, کیسی تیاری دیکھ رہے ہیں آپ؟ تو پنڈی میں بیٹھے ہوئے ہیں, اسلام آباد کے ہمسائے میں, تو پنڈی سے آپ کو کیسے بجٹ بنتا ہوا نظر آ رہا ہے جی؟ دیکھیں رضوان صاحب, یہ تو کوئی میں تو اس کو سوال آپ نے بڑا عجیب کر دیا ہے, میں پریشان ہو گیا ہوں. کبھی کوئی تیاری نہیں ہوتی. شرارتی سوال ہے. دیکھیں یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ بابو کو بجٹ تیار کرنا ہوتا ہے. اس حکومت کا معاشی ویژن آپ دیکھ چکے ہوئے ہیں. بلیو یو می رضوان رضی صاحب, جو بلتکار پاکستان کی معیشت کا ایگزیکٹو اتھارٹی نے کیا ہے پچھلے 3 سالوں کے اندر, 3 سال ان کے ہو گئے ہیں, اور اس طرح پہلے کبھی نہیں ہوا. دیکھیں 4-6 تو موٹی چیزیں ہیں. میرے جیسا بندہ جس کو اکانومی کا کوئی پتہ نہیں ہے, میں آپ کو 3-4 چیزیں موٹی بتا دیتا ہوں. ڈالر مہنگا کیا انہوں نے, اس کا ہماری معیشت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا. ڈالر کا ہماری معیشت کے ساتھ یا معاشی حالات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا, یہ ان کا ایگزیکٹو فیصلہ تھا. یہ ڈالر کا ریٹ اوپر لیتے گئے, روپیہ سستا کرتے گئے, اکانومی جو ہے اس کا بیڑا غرق کر دیا. اور میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں کہ ان کو کہا گیا تھا کہ یہ کرنے سے نقصان ہوگا. اب یہ کون لوگ تھے جو کر رہے تھے؟ جس دن رضوان رضی صاحب یہ طے ہو گیا, یہ پاکستان کی ہسٹری کا اکانومی کے اندر سب سے بڑا گھپلا پکڑا جائے گا. دوسری بات, ملک کے اندر جو آپ کی ہے مہنگائی کی شرح, انفلیشن ریٹ جو ہے, اس کا آپ کی موجودہ جو جتنی 3 سال کے اندر معیشت کے معاملات تھے یا جتنے گراف تھے, یہ اس میں سے ڈرائیو نہیں ہوا. یہ گورنمنٹ کی نااہلی کی بدولت جو ہے مہنگائی ہوئی ہے. یہ نہیں ہو سکتا رضوان رضی صاحب کہ آج کے دن بھنڈی کا ریٹ جو ہے وہ 180 روپے کلو ہو, اور جو 15 دن بعد بھنڈی کا ریٹ جو ہے وہ
50 रुपए किलो, ये नहीं होता। ये बैड गवर्नेंस है, क्योंकि आप कीमतों का कंट्रोल नहीं कर पा रहे। एक दिन बेचने वाले की मर्जी है, आड़ती की मर्जी है, मंडी वाले की मर्जी है, वो किसान से अपनी मर्जी की कीमत पर खरीदता है और अपनी मर्जी की कीमत के ऊपर मार्केट में बेच देता है। यही गंदम में हुआ। आपने एक सरकारी रेट तय किया हुआ था, आज तक सरकारी रेट गंदम के इम्प्लीमेंट नहीं हो सके। रिजवान रईस साहब, अगर हुए हैं तो मुझे बता दें। ओ भाई, किस काम की है तुम्हारी हुकूमत? अगर एक चीज या तो अनाउंस ना करो, अगर की है तो कम से कम उसके ऊपर कोई उसको चीनी के ऊपर देख लें। ये सारे वो स्कैंडल्स हैं भट्टी जो साहब, इनके अगर मुंह मैं पर आपको जो ये नेकोकारी का इन्होंने सर्टिफिकेट हासिल किया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, ये अब काले दाग हैं इनके इस हुकूमत के चेहरे के ऊपर। और इनका कोई पाकिस्तान की जो चलती हुई मईशत थी, चाहे वो हचकोले खा रही थी या जो कुछ भी था, इन्होंने तो जुर्म किए हैं, मुआशी जुर्म। रिजवान रईस साहब, मुआशी जुर्म किए हैं इन्होंने अब तक। अगर कोई पूछने बताने वाला हो इनसे, इन्होंने ये जो ऑडिट रिपोर्ट नहीं खोलते। कल एडिटर जनरल ने कमेटी में कहा कि नहीं जी, वो ऑडिट रिपोर्ट जो है IMF का जो इसके ऊपर कोरोना के ऊपर फंड था, वो आप भी बादशाह आदमी, आप भी वो फिर घूम के एक बदे की तरफ ले जाते हैं। मसला ये है। और यार, इन्होंने इस गवर्नमेंट ने वो पैसे उठा के जो करंट डिफिसिट था आपका खत्म करने के लिए डाल दिए, तो इसके ऊपर आपका वज़ीर खजाना अरेस्ट होता है। ये क्या किया भाई? ये तो जुर्म किया। कोई पूछने वाला हो तो हो ना। देखे, इसी तरह के इन्होंने सारे जो पॉलिसी मेकिंग थी एग्जेक्टिव की मईशत के हवाले से, ये जराइम का एक मोटा पलंदा है रिजवान रईस साहब। और इसहाक डार से बड़े जराइम किए हैं इन्होंने। अब रह गई बात कि बजट कैसा देंगे। देखिए, तमाम आउटकम इस वक्त तक का ये बताता है रिजवान रईस साहब कि ऑलमोस्ट ये इनका फाइनल बजट होगा। जिस तरह की सियासी अबतरी पैदा हो गई है मुल्क के अंदर, जिस तरह से चीज़ों के ऊपर कंट्रोल ख़त्म हो गया हुआ है, ये तो सिर्फ अगर मौजूद है आज ये हुकूमत, तो ये नवाज शरीफ की जिद, हट दर्मी और उसकी फॉल्स ईगो की बदौलत है। पॉलिटिकली इस गवर्नमेंट का वजूद ही खत्म हो चुका हुआ है। अब देखिए, आपके ये बजट जो पेश करने जा रहे हैं, जो ऑलमोस्ट इनको भी पता है कि ये हमारा आखिरी बजट भी हो सकता है, जिस तरह की मुल्क के अंदर सियासी फिजा पैदा हो गई है, अब इसके अंदर ये क्या करेंगे? देखिए, ये पॉसिबल ही नहीं है कि ये जो पैरामीटर्स तय हैं मुल्क के अंदर, उसके अंदर रहते हुए ये अवाम को रिलीफ दे सकें। इसके अंदर भी वजह ये कि एक जो ब्रीफिंग दी जाती है प्राइम मिनिस्टर को, खुद तो उनको समझ कोई नहीं है मईशत की, और ये तयशुदा बात है। अब जो ब्रीफिंग दी जाती है, असद उमर ने एक पट्टी पढ़ाई, IMF के पास नहीं जाना होगा, नहीं जाना। अच्छा, फिर हफीज शेख साहब आ गए, उन्होंने अपनी कहानियां सुनाई, उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक। FBR वालों के साथ उनकी लड़ाई खुल गई, चलो ठीक है जी, रिमूव कर दो, उसको रिमूव कर दिया शब्बर को। फिर ये आ गया जो मौजूदा सेटअप है मुआशी टीम शौकत तरीन वाली। देखिए, निस्बतन ये इसका जो अब तक की सूरत हाल है, ये चीज़ों के ऊपर इंसिस्ट कर रहा है। ये ज़्यादा देर बरकरार नहीं रह पाएगा इमरान खान के साथ, क्योंकि वहाँ तो इनकार की कोई दो चीज़ें हैं कि एक, इधर से कोई फूंक मार जाए तो वो इधर से निकलनी है, यहाँ रुक नहीं सकती। और ये वैसे हमारा हर लेवल के ऊपर इस वक्त सबसे बड़ा मसला ये है कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जब आप बड़े ओहदों के ऊपर बैठे होते हैं तो आपको कुछ चीज़ें यहाँ से सुन के यहाँ पे जो रखनी पड़ती हैं, वो इधर से निकालनी नहीं होती। तो ये मुझे नहीं लगता कि ये वज़ीर ख़ज़ाना इस बजट के बाद ज़्यादा देर, जिस तरह की कुछ खबरें आ रही हैं अंदर से, चलते हुए दिखाई नहीं दे रहे। अब देखिए, इस सारी सूरत हाल में बजट किस तरह का होगा, अवाम दोस्त होगा, सरकारी मुलाजमीन को क्या मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा, ये जो मर्जी बजट के अंदर लिख लें, जब तक गवर्नेंस का लेवल बेहतर नहीं होता रिजवान रईस साहब, जिसके कोई इम्कानात ही नहीं है बुजदार के होते हुए पंजाब के अंदर और फेडरल के अंदर, जो मिनिस्टर्स की आपस में लड़ाई पड़ी हुई काबीना की, इनकी जो चपकलिश है उसको देखते हुए, और इमरान खान की नफ्सियात को ये सारे मिनिस्टर समझ चुके हुए हैं कि उसकी नफ्सियात के साथ खेलते हैं, कभी एक के खिलाफ भड़का दो, कभी दूसरे के खिलाफ भड़का दो। तो ये बेसिकली एक रोग हुकूमत बन चुकी हुई है, जो कि डिसीजन नहीं कर पा रही है। और जब तक ये दुरुस्त फैसले नहीं कर पाएगी, अब तो टाइम भी नहीं बचा, ना कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करने का टाइम है, 2 साल अगर ये पूरे करते हैं अपनी दी हुई आईनी मुद्दत,
تو اس میں بھی ان کے پاس کوئی پروجیکٹ کمپلیٹ کرنے کا وقت نہیں بچا. اس میس میں سے نکلنا کیسے ہے, سوال یہ ہے. بجٹ اس وقت سوال ہی نہیں ہے رضوان علی صاحب. بجٹ جس طرح کا دے دیں گے مہنگائی ایسے ہی رہے گی, کیونکہ اس کا لنک گورننس کے ساتھ ہے, آپ کے بجٹ کے ساتھ نہیں ہے. اس کا لنک جو ہے وہ پنجاب کے اندر جو دیہڑیاں لگ رہی ہیں, جس طرح سے ٹرانسفر پوسٹنگ ہو رہی ہیں, جو وفاق کے اندر, اور گزار کے خلاف تو عمران خان آپ کو پتا کوئی بات نہیں سننا چاہتے, اور جو بھی پوسٹنگ نکل رہی ہے وہ اس وقت آپ دیکھ لیں چن چن کے کریمنلز جو ہیں, جو پیچھے جن کا ٹریک ریکارڈ ہے جرائم کا, ان بیوروکریٹس کو لگایا جا رہا ہے. کس لیے؟ ٹینڈر بھرتے ہیں, ٹینڈر بھر کے پیسے پہنچاتے ہیں. تو یہ ساری, میں نہیں سمجھتا کہ اس بجٹ سے پاکستان کے عام آدمی کی زندگی کے اوپر کوئی اثرات مرتب ہوں گے. بالکل یہ ایک ضابطے کی کارروائی ہے جو یہ کر لیں, اور گورننس کا جو لیول ہے اس کو امپروو کرنے کی چانسز اب ان کے پاس ختم ہو گئے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس میں سے نکلتا کیا ہے, یا پھر بالکل ٹھیک ہے ملبے تلے سارے دبیں گے. یہ وہ صورتحال ہے جس کا آنے والے بجٹ کے فوراً بعد آپ کو 15-20 دن میں اندازہ ہو جائے گا. اندازہ ہو جائے گا. میاں سیف الرحمان صاحب, کرپشن میں ٹائم ٹیسٹڈ فرینڈ جو ہے نا وہ بزدار صاحب نے لگائے اپنے دفتر میں بھی, جو انہوں نے ہیں وہ بھی جی بڑے معروف اور نامور رہے ہیں. اور خیر, کمنگ بیک ٹو دس ون. اچھا سر, یہ جو اس وقت صورتحال ہے, اور خاص طور پہ بھٹی صاحب نے کہا بڑا اچھا, 2 انہوں نے ضمنی الیکشن پیش کیے, 2 انہوں نے سالانہ بجٹ پیش کیے. یہ اس حکومت کا 5واں بجٹ ہے جی جی, اور چوتھا وزیر خزانہ ہے. ممکن ہے زیادہ سے زیادہ 6-7 ہو جائیں وزیر خزانہ, اس بات کا کافی امکان ہے. تو اس لیے اگر وہ 5ویں بجٹ پہ بھی یہ کہیں کہ ہمیں پتہ نہیں ہے اور ہمیں سمجھ نہیں آئی اور ہمیں موقع نہیں اچھا ملا, ہم اگلی دفعہ بہتر کریں گے, تو کوئی گل نہ ہو. یہ تو خان صاحب کا, میں تو آپ کو پہلے کئی پروگرامز میں کہہ رہا ہوں کہ جی وسط عمر صاحب نے کہا کہ جب میں نے وزیر خزانہ بنا تو میں نے تجوری کھولی تو وہ خالی تھی. میں تو حیران ہو گیا کہ وہ خالی تھی. تو بات یہ ہے کہ یہ تو میرا خیال اتنا تو معصوم تاجر بھی نہیں ہوتا جو نئی تجارت, نئی دکان کھڑی کرتا ہے اپنی. میرا خیال ہے کہ موصوف جہاں پہ رہے ہیں وہاں پہ خالی کر کے ہی نکلے. میرا خیال ہے وہ بھی, میرا خیال اس کے بھی بڑی کہانی ہے. اچھا, بات یہ ہے کہ بڑی اچھی بات ہے ابھی بھٹی صاحب نے کہ وہ کان میں جو پھونک مارتے ہیں. میں نے شاید آپ کے ایک پروگرام میں پہلے بھی کہا تھا کہ آج سے 1-1.5 ماہ قبل ایک بڑے وزیر اعظم کے معتمد خاص جو ان کے ساتھ ان کا جو وفد سعودی عرب گیا تھا اور وہاں بھی گئے تھے, انہوں نے کو 8-9 ہمارے جرنلسٹ کو چائے پہ بلایا اور کچھ بہت سی باتیں معصومیت میں کر گئے. وہ اپنے وہی جو اوور کانفیڈنس ہوتا ہے جو وزیر اعظم کی طرف سے ان کو ملا ہوا ہے ورثے میں, اور اس میں کہنے لگے دیکھیں جی انہیں وزیر اعظم کو یہ بات کہی گئی, وہ معیشت کے بارے میں تھا, اور انہوں نے کہا اچھا. چند دن بعد اس کے بالکل یکسر مختلف کہی گئی, پھر ایک اس سے بھی مختلف کہی گئی اگلے 10 روز کے بعد, جس میں کوئی ان دنوں ذکر تھا کوئی جی درآمدات کچھ کرنی ہے باہر سے, کچھ اجناس کا یہ مسئلہ ہے, کوئی فلاں مسئلہ ہے. اب یہ ان کے ذہن میں نہیں تھا کہ سامنے میرے جرنلسٹ بیٹھے ہوئے ہیں, تو میں نے کہا جناب ساری باتیں چھوڑیں, یہ کون کہتا ہے انہیں, یہ باتیں کون کہتا ہے. تو 1 منٹ کے لیے ذرا چپ کر گئے, تو بعد میں کہتے ہیں بیوروکریٹس. بات ظاہر اب جواب تو انہوں نے دینا تھا. تو میں نے کہا جی بات یہ ہے کہ بیوروکریٹس چاہے دیہڑی لگانے کے لیے کوئی غلط مشورہ دیتے ہیں, چاہے کسی کی ایما پہ دیتے ہیں, یا ان کو معصوم, یا میں دوسرا لفظ تو نہیں کہوں گا آگے, وہ جو اوول لگتا ہے آخر میں, وہ سمجھ کے دیتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ پھر پکڑنا کس نے, ان کو سدھانا کس نے ہے, سمجھانا کس نے ہے, وہ گورننس جسے کہتے ہیں. آپ نے سنا ہوگا, آپ ساری زندگی کامرس رپورٹنگ بھی کرتے رہے, ایک محکمہ ہوتا ہے ہر ملک میں, ویز اینڈ مینس, آرگنائزیشن اینڈ میتھڈ. آپ جو گورننس کسے کہتے ہیں, ویز اینڈ مینس, فائنڈنگ ویز اینڈ مینس, راستے بنانے ہیں. آپ نے نعرے نہیں لگانے. آپ نے وہ 22 سال کا وہ جو 22 گز کا سٹارٹ آپ نے لیا, اسی کا تبصرہ کرتے رہے اور ماضی کے اوپر تہمتیں لگاتے رہے. آپ نے ماڈل بنانا تھا, امپلیمنٹیبل. دنیا جہان کے سفیر وزیر آپ کو ملتے تھے, آپ کے باہر بھی کنیکشن تھے, رابطے تھے, سلیکٹڈ آپ کو لوگ کہتے ہیں. تو اس کے دوران آپ کیسے کہتے ہیں آپ کو 2.5 سال ہوئے, 3 سال, وہ 22 سال آپ کیا کرتے رہے پہلے. 22 سال میں آپ شیڈو گورنمنٹ کے طور پہ نہیں. اس وقت ہم بتاتے رہے کہ عمران خان آئے گی, $200 ارب لائے گی, $100 ارب IMF کے منہ پہ مارے گی. وہ جو منہ پہ مارنے والا ہے وہ کم سے کم عوام کے منہ پہ مار دیں. اس میں سے تھوڑا سا کھانے پینے نہیں کھانے پینے کے لیے بیچ میں سے کچھ نکال لیں گے اپنے, جیسے شادیوں پہ لٹاتے ہیں 200 ارب.
ڈالر لٹا 200 ارب 10 کے نوٹ لٹاتے نہیں دولہے پہ، تو وہی کر دیں، کوئی عوام کے حصے بھی کچھ آئے. دیکھیں وہ بالکل میں سمجھتا ہوں بہت اچھا تبصرہ کیا بھٹی صاحب نے کہ یہ ایشو صرف بجٹنگ کا نہیں ہے. بجٹنگ تو فگر ورک ہے. دیکھیں وہ فگر ورک دیکھیں بہت سارے آپ جیسے کوئی بڑے زیرک جو کامرس رپورٹر رہے ہیں وہ شاید اس کو اینالائز کر لیں اندر سے، لیکن اصل تو بات یہ ہے کہ اس کا عوام تک کیا ایفیکٹ آ رہے ہیں. وہ ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ فلانا ایفیکٹ کوئی ایفیکٹ نہیں ہے. کوئی مجھے آج تک کوئی اس کا ایسا ماڈل ہی ڈاؤن افیکٹ کے لیے بھی آپ کو 3 سے 4 سال چاہیے. آپ کا جی بالکل آپ کا اکنامک کرائمز کی بات بڑی چیکی، اکنامک مایوپیا ہے، یہ شارٹ سائٹڈنس ہے، پتہ ہی نہیں ہے آپ کو. جب آپ کو ایک بیوروکریٹ آج کہہ رہا ہے کہ جناب یہ الف ہے اور اگلے دن کہتا ہے یہ دن ہے آج یہ رات ہے، تو پھر آپ اس کو ہر بندے کو لائی لگ قسم کی، یہ لائی لگ گورننس ہے، یعنی جو کہے جا رہا ہے وہ آپ کرے جا رہے ہیں، سمجھ آپ کو آ نہیں رہی. تو پھر آپ 2.5 سال بعد کہتے ہیں مجھے تو آپ سمجھ آئی. تو یہ آپ اگر آپ 5 سال بعد کہیں گے مجھے تو آپ سمجھ آئی، تو پھر اگلے 5 سال آپ پھر لے لیتے ہیں کسی بزور بس شمشیر. یہی تفتیش تو وہ اگر آپ لے لیتے ہیں تو پھر اگلے 5 سال بعد کہیں گے مجھے تو آپ سمجھ آئی. تو جنہوں نے نہیں سمجھ آئی وہ تو بیچارے مارے گے. تو یہ چیزیں میرا خیال ہے کہ بجٹ کا نہیں ایشو ہے، یہ آپ کے اندر ایک فور سائٹ ہونی چاہیے، فور سائٹ کا ایشو ہے، اور آپ کا پیش بینی ہے، پیش بندی ہے. آپ نے براہ راست فاسٹ ٹریک پہ دنیا جا رہی ہے. اب آپ وہ نہیں کر سکتے کہ آپ کوئی پالیسی بنائیں گے جی پھر سوچیں گے پھر اس کا کوئی ایفیکٹس آئیں گے. آپ نے ڈائریکٹ اب آپ نے ریلیف دینا ہے. وہ کس طرح دیتے ہیں مجھے تو کوئی ایسے اشاریہ نہیں مل رہے. میں اس کے بارے میں کہتا ہوں آخری لفظ، میں کہتا ہوں اشاریہ حکومت کہتی ہے بلند سطح پہ ہے، معاشی اشاریہ، لیکن میں کہتا ہوں جو مہنگائی ہے وہ بلند ترین سطح پہ ہے، وہ بلند ہے، وہ بلند ترین ہے. ہاں آپ نے اس میں سے بڑی کمال مہارت سے ترین بھی نکال ڈالا مہنگائی میں سے. اور ترین صاحب کے بھی بیان دیکھیں، پہلے کچھ اور کہتے تھے وہ، اب وہ کہتے ہیں کہ سارا ماضی کی حکومت کا نون لیگ کا، اور اب یہ حکومت بہت اچھی جا رہی ہے. بہت حکومت اچھی جا رہی ہے. جب تک ان کو تنخواہیں جو کروڑوں میں مل رہی ہیں اور جب تک ان کو ایف آئی اے نہیں پکڑتی تب تک حکومت بہت ٹھیک جائے گی. آج کے پروگرام میں اتنا ہی، کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.